बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ के सिलसिले का एक उर्दू नावल रेड पावर, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम MA, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 1 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलूं कि इस कहानी की तमाम इक़सात बिलतरतीब सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। टेलीफोन की घंटी बजते ही जूलिया ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, जूलिया स्पीकिंग। जूलिया के लहजे में वाज़ेह तहक़्क़ुम था। चौहान बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से चौहान की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है, कैसे फ़ोन किया? जूलिया ने सर्द लहजे में कहा। जब से इमरान और उसके साथी पावरलैंड के हेडक्वार्टर गए थे और X2 ने उसे तजर्बाती तौर पर X2 बनाया था, जूलिया का लहजा और अंदाज़ ही बदल गया था। वो सिर्फ X2 का नाम इस्तेमाल ना कर सकती थी, वरना उसका अंदाज़ अपने साथियों के साथ बिल्कुल X2 जैसा ही हो गया था। ये और बात है कि इमरान और उसके साथियों को पावरलैंड के हेडक्वार्टर गए हुए 24 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अब तक बावजूद कोशिश के कोई केस सामने नहीं आया था। जूलिया ने X2 बनते ही बाकी साथियों नोमानी, सदीकी, चौहान और खावर को पूरे शहर में गश्त करने का हुक्म दे दिया था, ताकि कोई ना कोई केस ढूंढा जाए और उसे अपनी सलाहियतों के मुजाहरे का मौका मिल सके। मादाम, एक अहम रिपोर्ट है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके फ़्लैट पर आ जाऊं ताकि तफसील से बात हो सके। चौहान ने कहा। नहीं, फ़ोन पर बताओ, क्या बात है? मैं इस वक्त एक अहम सरकारी फ़ाइल के मुताले में मसरूफ़ हूँ। जूलिया ने जानबूझकर रौब जमाते हुए कहा। मादाम, मैं होटल आर्गेन्जा में चाय पीने के लिए गया, क्योंकि मैं मुसलसल घूमते घूमते थक गया था। चौहान ने तफसील बताते हुए कहा। मुख्तसर बात करो, मेरे पास फजूलियात सुनने का वक्त नहीं। जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। ओह यस मादाम, अब आप वाकई बॉस बन चुकी हैं, इसलिए जाहिर है अब आपके पास वक्त की कमी हो गई है। चौहान ने इस बार कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। जाहिर है उसे जूलिया का ये अंदाज़ सख्त नागवार गुजरा था। ओह ये बात नहीं चौहान, आई एम सॉरी। दरअसल जब से बॉस ने मुझे इस चक्कर में डाला है, मुझे बेहद अहम सरकारी फ़ाइलों में दर्द सरी करनी पड़ती है। बहरहाल कहो, क्या बात है? जूलिया ने फ़ौरन ही अपने आप को संभालते हुए नरम लहजे में कहा, क्योंकि उसे ख्याल आ गया था कि अगर उसके साथियों ने उससे ताउन ना किया तो फिर वो अकेली तो कोई काम ना कर सकेगी, और जाहिर है ये उसकी नाकामी ही समझी जाएगी। तो मैं आपको पहले की तरह मिस जूलिया कह सकता हूँ। दरअसल मसला ये है कि आपसे इस कदर अपनायत का रिश्ता है कि मादाम कहते हुए अजनबियत का एहसास होता है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी, जूलिया ने हंसते हुए जवाब दिया। चौहान के लहजे में ऐसा खलूस था कि अब जूलिया को अपने तहकमाना लहजे और अंदाज पर खुद शर्मिंदगी का एहसास होने लग गया था। शुक्रिया मिस जूलिया। होटल आर्गेन्जा में चाय पीते हुए साथ की टेबल पर मैंने 2 अफराद के दरमियान अचानक गुफ्तगू सुनी। ये लोग गैर मुल्की थे और फ़्रांसीसी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे, और शायद उनका ख़्याल था कि यहाँ मुकामी लोग उस ज़बान को नहीं समझते, इसलिए वो ऊंची आवाज़ में और खुल कर बातें कर रहे थे। उनकी बातों के दरमियान पावरलैंड और तिरमज़ी बॉस का नाम आया तो मैं बेइख्तियार चौंक पड़ा। फिर जब मैं उनकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हुआ तो पता चला कि वो दोनों किसी साइंसी मसले पर बहस कर रहे थे, किसी पुरअसरार कुव्वत रेड पावर और उसकी लेबार्ट्री के मुतल्लिक। गोया साइंसी गुफ्तगू तो मुझे समझ में ना आ सकी, लेकिन मैं तिरमज़ी और पावरलैंड की वजह से खटक गया। फिर जब वो खाना खाकर उठ गए तो मैं भी उनके पीछे गया। वो दोनों एक ही कार में बैठकर चले गए। मैंने बड़े मोहतात अंदाज में उनका ताक़ुब किया तो ये दोनों शहर से दूर आर्गन पहाड़ी के करीब गायब हो गए। ना उनकी कार कहीं नज़र आई, ना वो खुद। चुनाचे मैं वापस आ गया और अब आपको इत्तला दे रहा हूँ। चौहान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। आर्गन पहाड़ी? लेकिन वो सारा इलाका तो कतई सुनसान है, वहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं है। जूलिया ने चौंकते हुए पूछा। नहीं मिस जूलिया, पहले वो वाकई गैर आबाद इलाका था,
لیکن اب وہاں کوئی کیمیکل بنانے والی فیکٹری بن رہی ہے، لیکن یہ لوگ اس فیکٹری کی طرف نہیں گئے، اس کی میں نے تسلی کر لی ہوئی ہے۔ چوہان نے جواب دیا۔ کیمیکل فیکٹری؟ اچھا ہوگی، تم نے کار کے نمبر دیکھے تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ یس مس جولیا، لیکن اس پر نمبر پلیٹ ہی نہ تھی، چوہان نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے واقعی کوئی گڑبڑ ہے۔ اچھا تم ایسا کرو کہ آرگن پہاڑی کے قریب پہنچ جاؤ، پہلے موڑ پر، میں خود وہیں آ رہی ہوں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ جولیا نے جواب دیا۔ میں نے انہیں بہت تلاش کر لیا ہے مس جولیا، لیکن ان کا کہیں سراغ نہیں ملا، چوہان نے جواب دیا۔ بہرحال وہ کہیں غائب تو ضرور ہوئے ہیں، کوئی جن بھوت تو بہرحال نہ تھے، انسان ہی تھے۔ ان کے کار سمیت غائب ہونے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہاں کوئی خفیہ راستہ موجود ہے اور ہمیں وہاں خفیہ راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ بہرحال تم وہاں پہنچو، میں آ رہی ہوں، جولیا نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے پاور لینڈ والے یہاں کوئی چکر چلا رہے ہیں، جولیا نے رسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور اس کے جسم پر خاصا چست لباس موجود تھا۔ وہ فلیٹ پر ایک نظر ڈالتی ہوئی باہر آئی اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے آرگن پہاڑی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ باقی ساتھیوں کو بھی کال کر لے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ پہلے وہ اپنے طور پر تحقیقات کرنا چاہتی تھی۔ شہر سے باہر نکل کر تیز رفتاری سے کار دوڑاتی ہوئی وہ تھوڑی دیر بعد آرگن پہاڑی کے قریب پہنچ گئی۔ آرگن پہاڑی کوئی ایک پہاڑی نہ تھی، بلکہ اونچی نیچی پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، جس میں کھلے اور صاف میدان بھی تھے۔ ان میں سے سب سے اونچی پہاڑی کا نام آرگن تھا، اس لیے اس سارے علاقے کو آرگن پہاڑی کہا جاتا تھا۔ یہ سارا علاقہ سنسان اور ویران تھا، اور شہر سے کافی دور ہونے کی وجہ سے ادھر ویسے بھی کوئی نہ آتا تھا۔ جولیا کو دور سے ایک چھوٹی سی پہاڑی کی آڑ میں چوہان کی کار کھڑی ہوئی نظر آ گئی۔ چوہان نے کار کا بونٹ اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس پر ایسے جھکا ہوا تھا جیسے انجن میں ہونے والی خرابی کو چیک کر رہا ہو۔ جولیا نے کار اس کے قریب جا کر روک دی۔ کیا میں کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ جولیا نے کھڑکی میں سے سر باہر نکالتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ شکریہ، چوہان نے مڑتے ہوئے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی بونٹ بند کر دیا۔ کہاں غائب ہوئے ہیں وہ لوگ؟ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مس جولیا، میں نے یہاں اس لیے بونٹ کھول رکھا تھا کہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید مجھے کہیں سے چیک نہ کیا جا رہا ہو۔ کار کا آدمیوں سمیت ان پہاڑیوں میں غائب ہو جانے کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی زیر زمین اڈہ ہے، اور ظاہر ہے زیر زمین اڈے ایسے نہیں بن جاتے، ہو سکتا ہے اندر سے باہر کی چیکنگ کی جا رہی ہو، چوہان نے کہا۔ تو پھر؟ جولیا نے کہا، مطلب یہ کہ ہمیں ہر لحاظ سے چوکنا رہنا چاہیے، چوہان نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں وہ غائب ہوئے ہیں، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، آئیے، چوہان نے اپنی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور جولیا اپنی کار میں بیٹھ گئی اور پھر چوہان کے پیچھے کار دوڑاتی ہوئی وہ پہاڑی سلسلے میں خاصی آگے بڑھ گئی۔ ایک جگہ پہنچ کر چوہان نے کار روکی اور باہر نکل آیا۔ یہ وہ موڑ ہے جس کے بعد وہ لوگ غائب ہوئے ہیں، چوہان نے ایک پہاڑی کے گرد گھومتی ہوئی کچی سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جولیا بھی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ پیدل آگے بڑھنے لگی۔ اس نے غور سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی ایسے آثار موجود نہ تھے جس سے پتہ چلتا کہ یہاں کوئی خفیہ دروازہ ہے۔ ہر چیز سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ فیکٹری کہاں ہے جس کا تم ذکر کر رہے تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ دائیں ہاتھ مڑ کر کچھ دور ہے، چوہان نے کہا۔ آؤ اسے دیکھ لیں، جولیا نے کہا اور دوبارہ کار میں بیٹھ گئی۔ چوہان بھی اپنی کار میں بیٹھ گیا، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک فائرنگ کی تیز آوازیں فضا میں گونج اٹھیں۔ دونوں نے جلدی سے کاروں کو روکا اور پھر ابھی وہ نکل رہے تھے کہ اچانک 4 افراد ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کاروں کے گرد نمودار ہوئے۔ خبردار، ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ ورنہ گولیوں سے اڑا دیں گے، ایک آدمی نے کرخت لہجے میں کہا، اور جولیا اور چوہان خاموشی سے باہر آ گئے۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ جولیا نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تم لوگ ادھر کیوں گھوم رہے ہو؟
اس آدمی نے کرخت لہجے میں کہا، ہمارا تعلق سروے ڈپارٹمنٹ سے ہے، ہم یہاں کا سرکاری سروے کر رہے ہیں، لیکن تم کون ہو؟ اس بار چوہان نے جواب دیا، تمہارے پاس سرکاری کارڈ ہیں؟ دکھاؤ۔ اس آدمی نے کرخت لہجے میں کہا، ہاں ہیں، یہ دیکھو۔ چوہان نے ہاتھ نیچے کرنا چاہا۔ خبردار، ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہم خود نکال لیں گے، اس نے چیختے ہوئے کہا، اور چوہان نے نیچے آتا ہوا ہاتھ دوبارہ اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، میری پتلون کی پچھلی جیب سے نکال لو، چوہان نے کہا، اور اس آدمی نے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ تیزی سے گھومتا ہوا چوہان کی پشت پر آیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اس کے سر کے اوپر سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں پر جا گرا، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے کھڑے تھے، اور وہ سب یکلخت ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے ہی تھے کہ چوہان اور جولیا بیک وقت حرکت میں آئے اور انہوں نے ان میں سے 2 افراد کے ہاتھ سے گرنے والی مشین گنیں جھپٹ لیں۔ اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ جلدی، چوہان نے چیخ کر کہا، اور وہ چاروں اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن ایک آدمی نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالنا ہی چاہا تھا کہ یکلخت تڑتڑاہٹ کی آوازیں گونجیں اور وہ چاروں ہی بری طرح چیختے ہوئے زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ چوہان نے ایک ہی برسٹ میں ان چاروں کو مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کیا کیا؟ جولیا نے تیز لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے دور سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ چلیں، نکل چلیں مس جولیا، ہمیں گھیرا جا رہا ہے، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، چوہان نے تیز لہجے میں کہا، اور جولیا بھی سر ہلاتی ہوئی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی، اور چند لمحوں بعد دونوں کاریں خاصی تیز رفتاری سے مڑ کر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہوئی آرگن پہاڑی کے علاقے سے باہر نکل آئیں۔ کافی دور آنے کے بعد چوہان جو آگے جا رہا تھا اس نے اپنی کار روک دی، اور جولیا نے بھی اس کے قریب جا کر کار روک دی۔ سنو چوہان، تم اپنے فلیٹ پر رہنا، یہاں کوئی لمبی گڑبڑ ہو گئی ہے، میں مکمل تحقیقات کرنے کے بعد یہاں پوری قوت سے چھاپہ ماروں گی، جولیا نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور پھر کار آگے بڑھا دی۔ اپنے فلیٹ میں پہنچتے ہی جولیا نے سب سے پہلے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے سر سلطان کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، پی اے ٹو سیکٹری خارجہ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی، جولیا اسپیکنگ، سر سلطان سے بات کرواؤ، جولیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ او یس مادام، ہولڈ کیجئے، پی اے نے یکلخت انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اسے یقیناً سر سلطان کی طرف سے پہلے ہی جولیا کے متعلق ہدایات دی جا چکی تھیں۔ یس سلطان اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ہی سر سلطان کی باوقار آواز سنائی دی، سر سلطان، میں جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او مس جولیا، خیریت ہے؟ آپ کچھ پریشان لگتی ہیں، سر سلطان نے قدرے نرم لہجے میں کہا، اور جواب میں جولیا نے چوہان کے فون آنے سے لے کر واپس فلیٹ تک پہنچنے کی تفصیل سنا دی۔ او، یہ تو کوئی اونچی گڑبڑ لگتی ہے، پاور لینڈ آخر یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور کیمیکل فیکٹری کا تو مجھے علم نہیں، وزارت صنعت کو ہوگا، لیکن کیمیکل فیکٹری والے اس طرح کھلے عام فائرنگ تو نہیں کر سکتے۔ سر سلطان کے لہجے میں بے پناہ تشویش تھی۔ سر، تشویش کی کوئی بات نہیں، اب جب کہ ہمیں اس سلسلے کا علم ہو گیا ہے تو ہم اس کی پوری چھان بین کریں گے۔ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ آپ وزارت صنعت سے اس کیمیکل فیکٹری کے بارے میں تفصیلات پوچھ کر مجھے بتائیں، تاکہ یہ بات بھی طے ہو سکے کہ اس کیمیکل فیکٹری کا پاور لینڈ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، جولیا نے با اعتماد لہجے میں کہا۔ گڈ، تمہارا اعتماد بتا رہا ہے مس جولیا کہ تم میں واقعی بے پناہ صلاحیتیں ہیں، تم فکر نہ کرو، میں ابھی اس کیمیکل فیکٹری کے بارے میں سب تفصیلات حاصل کر کے تمہیں فون کرتا ہوں، سر سلطان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں منتظر رہوں گی، جولیا نے جواب دیا، اور پھر رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھی سوچتی رہی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کرے، لیکن کوئی واضح لایا عمل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور پھر اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر اس کی جگہ عمران ہوتا تو کیا کرتا، اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ظاہر ہے اس کا ایک ہی جواب تھا کہ عمران بذات خود وہاں جاتا اور اپنے ہی زور پر اس جگہ کی اصل حیثیت کو چیک کرتا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود میک اپ کر کے اس جگہ جائے گی، اور پھر بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ نئے میک اپ کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔
دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی بڑی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ترمذی نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر دروازے میں موجود ایک لمبے تڑنگے نوجوان کو دیکھ کر اس نے اسے اندر آنے کی اجازت دے کر سر ہلا دیا۔ باس، 0 پوائنٹ جہاں آج دوپہر ہمارے 4 افراد کو ہلاک کیا گیا تھا، ایک لڑکی کو پکڑا گیا ہے۔ وہ غیر مسلح تھی لیکن وہاں مشکوک انداز میں گھوم رہی تھی۔ اندر آنے والے نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، وہی لڑکی جو صبح ہمارے آدمی مار کر فرار ہو گئی تھی؟ ترمذی نے چونک کر پوچھا۔ وہ تو غیر ملکی لڑکی تھی، یہ مقامی ہے، پہاڑیوں میں گھوم پھر رہی تھی کہ اسے پکڑ لیا گیا، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ چکر کیا ہے؟ آخر کسی کو ہماری یہاں موجودگی کا شک کیسے ہو گیا کہ پے در پے ایسے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ ترمذی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کرخت لہجے میں کہا، باس، مائیکل اور لافٹن آج صبح تفریح کی غرض سے شہر گئے تھے، ان کی واپسی کے بعد ہی یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ نوجوان نے رائے دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اب سب کو میرا یہ حکم پہنچا دو کہ تا حکم ثانی کوئی آدمی کسی بھی صورت لیبارٹری سے باہر نہیں جائے گا۔ ترمذی نے سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یس باس، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آؤ ذرا اس لڑکی کو بھی دیکھ لیں۔ ترمذی نے کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل کر ایک راہداری میں سے گزرتا ہوا ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں 4 مسلح افراد پہلے سے موجود تھے اور ایک نوجوان مقامی لڑکی کرسی پر بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ ترمذی نے اسے چند لمحے غور سے دیکھا۔ اس کا میک اپ چیک کیا گیا ہے؟ ترمذی نے مڑ کر اپنے پیچھے آنے والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ میک اپ؟ او باس، ہمیں تو اس کا خیال بھی نہیں آیا، نوجوان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اس کا میک اپ چیک کرو، مجھے یہ وہی غیر ملکی لڑکی لگتی ہے جو صبح کے واقعے میں ملوث ہے، اس کا قد و قامت اور جسم وہی ہے، ترمذی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ لڑکی کی آنکھیں بند تھیں اور اس کی گردن کرسی کے کنارے پر ڈھلکی ہوئی تھی، وہ بے ہوش تھی۔ نوجوان ترمذی کی بات سنتے ہی بجلی کسی تیزی سے کمرے سے باہر گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس کے ساتھ ایک ہیلمٹ بھی منسلک تھا۔ نوجوان نے جلدی سے ہیلمٹ کو اس لڑکی کے سر اور چہرے پر چڑھا کر اس کے بٹن بند کر دیے اور پھر اس نے بیگ کھولا تو اس میں ایک عجیب قسم کی چھوٹی سی مشین موجود تھی۔ اس نے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے تو مشین میں زندگی سی پیدا ہوئی اور دوسرے لمحے ہیلمٹ کے سامنے لگے ہوئے شیشے میں سفید رنگ کی گیس بھر گئی۔ مشین چند لمحوں بعد بند ہو گئی اور نوجوان نے مشین کے بٹن آف کیے اور پھر اٹھ کر ہیلمٹ کے بٹن کھول کر جب اسے اتارا تو ہال میں موجود سب افراد بری طرح چونک پڑے، کیونکہ اب کرسی پر مقامی کے بجائے غیر ملکی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بدستور بے ہوش تھی۔ ترمذی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ باس، آپ واقعی انتہائی دور اندیش ہیں، نوجوان نے کہا۔ وکٹر، اس پیشے میں آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے۔ یہ وہی لڑکی ہے، میں نے اس کے فوٹو دیکھے تھے، اسے ہوش میں لے آؤ، ترمذی نے کہا، اور وکٹر نے آگے بڑھ کر جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس میں موجود محلول کے چند قطرے لڑکی کی ناک کے دونوں نتنوں میں ٹپکا دیے اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ لڑکی کو چند لمحوں بعد ایک زوردار چھینک آئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میک اپ کر کے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی محترمہ؟ ترمذی نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میک اپ؟ کیا مطلب؟ لڑکی نے بری طرح چونکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا میک اپ صاف کر دیا گیا ہے، تم نے صبح اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہمارے 4 افراد کو قتل کر دیا تھا، ہم تو تمہاری تلاش میں تھے، ترمذی نے سخت لہجے میں کہا۔ تم لوگ کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ لڑکی نے یکلخت لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا۔ سنو لڑکی، جو میں پوچھوں سچ سچ بتا دو، ورنہ میں اور میرے ساتھی لڑکیوں پر غیر انسانی تشدد کرنے کے ماہر ہیں۔ ترمذی کا لہجہ مزید کرخت ہو گیا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لڑکی نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا تعلق کس سے ہے؟ ترمذی نے پوچھا۔ میرا نام جولیانا فٹر واٹر ہے اور میں یہاں کی سیکرٹ سروس کی چیف ہوں، سمجھے؟ اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا نام یقیناً ترمذی ہے۔ تمہارا تعلق پاور لینڈ سے ہے اور تم یہاں کوئی خفیہ لیبارٹری بنا رہے ہو، ریڈ پاور کی لیبارٹری۔ سیکرٹ سروس کے پاس مکمل اطلاعات پہنچ چکی ہیں،
تم نے اس سلسلے میں وزارت صنعت سے ایک کیمیکل لیبارٹری کا پرمٹ حاصل کیا، لیکن تم سے یہ حماقت ہوئی کہ تم نے اس لیبارٹری کا لائسنس براہ راست اپنے اصل نام پر لیا۔ جولیا کے لہجے میں بے پناہ اعتماد تھا۔ وہ عمران کے سٹائل میں مد مقابل کو نفسیاتی شکست دینا چاہتی تھی۔ اوہ، تو تم لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہو۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا کہ سب کچھ بتا دیا۔ اب تم اپنے ساتھیوں کے متعلق بھی تفصیلات بتاؤ گی تاکہ میں ان کا بھی خاتمہ کر سکوں۔ ترمذی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں نے یہ سارا علاقہ گھیر رکھا ہے، اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے جیسے ہی ایک مخصوص اشارہ کروں گی، تم سب اپنی لیبارٹری سمیت سیکرٹ سروس کے ہاتھوں میں ہوگے۔ جولیا نے کہا، مس جولیا، تم یا تو ضرورت سے زیادہ عقل مند ہو یا پھر محض احمق۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تم جہاں موجود ہو وہ کیسی جگہ ہے۔ یہاں ایسے آلات موجود ہیں کہ آرگن پہاڑی کے علاقے میں داخل ہونے والا پرندہ بھی باقاعدہ چیک ہو جاتا ہے۔ صبح تم اچانک اپنے ساتھی سمیت یہاں آئی تو ہم نے تمہیں چیک کیا، لیکن ہم اس لیے خاموش رہے کہ شاید تم ادھر بھول کر آ گئے ہو اور واپس چلے جاؤ گے، یا پھر تمہارا تعلق کسی سرکاری دفتر سے ہوگا اور تم کیمیکل فیکٹری کی طرف چلے جاؤ گے۔ لیکن جب تم ہمارے ایک مخصوص پوائنٹ کی طرف بڑھنے لگے تو میں نے تمہیں چیک کرنے کا حکم دے دیا۔ ہمارے آدمی تمہیں چیک کرنے کے لیے گئے تو تم انہیں ہلاک کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور اب بھی جس لمحے تم آرگن پہاڑی کے علاقے میں داخل ہوئی تھیں تو تمہیں باقاعدہ چیک کیا جا رہا تھا۔ اگر یہاں تمہارے ساتھی ہوتے تو ظاہر ہے چیک کر لیے جاتے۔ ترمذی نے کہا، اگر اس طرح چیک کر لیے جاتے تو وہ پھر سیکرٹ سروس کے ارکان تو نہ ہوتے، گھامڑ ہوتے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اسے خود اپنے کھوکھلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے عمران کے سٹائل میں کام کرنا چاہا تھا، لیکن بات بنی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بات کرتے وقت یہ خیال نہ آیا تھا کہ پاور لینڈ جیسی خوفناک اور جدید سائنسی طاقت والے اگر کوئی خفیہ لیبارٹری بنا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے انہوں نے اس کی حفاظت کے بھی جدید انتظامات کیے ہوں گے۔ دیکھو لڑکی، تمہارا جسم بے حد خوبصورت ہے اور تم نوجوان بھی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا یہ جسم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ پھوٹ جائے اور تمہارا یہ خوبصورت چہرہ بری طرح مسخ کر دیا جائے، اس لیے اپنے ساتھیوں کے نام اور پتے بتا دو۔ ترمذی کا لہجہ یک لخت بے حد سرد ہو گیا۔ جو میں نے بتا دیا ہے وہ کافی ہے۔ جولیا نے بھی لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا، وکٹر، تیزاب کی بوتل لے آؤ۔ ترمذی نے مڑ کر وکٹر سے کہا، اور وکٹر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ایک اور آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ باس، مادام ایشلے کی کال ہے ساجان سینٹر سے۔ آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوہ اچھا، ٹھہرو وکٹر، مجھے شاید وقت زیادہ لگ جائے، تم اسے ٹارچنگ سیکشن کے حوالے کر دو، وہ اس سے پوری تفصیلات خود ہی معلوم کر لیں گے۔ ترمذی نے وکٹر سے کہا، اور وکٹر کے سر ہلانے پر وہ خود تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وکٹر نے آگے بڑھ کر بندھی ہوئی جولیا کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔